अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफुर रहमान से आज का पहला नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में पेश खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। समूह अमीर ने इल्मी इनफरादियत के 14वें सालाना दिन की तकरीब में इनाम के हकदारों में इनामात तकसीम किए हैं। वजीर आज़म व वजीर दाखिला ने लुसेल के इलाके में वाक़े वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया और वहां गाड़ियों में ही लोगों को वैक्सीन लगाने का अमल देखा। कतर ने अरब लीग की काउंसिल के सेशन नंबर 155 के इजलासों की सदारत की है। और तेहरान और वाशिंगटन एटमी समझौते के बारे में अपने अपने मौक़िफ़ों पर डटे हुए हैं। सामने था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब समूह अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने कल इल्मी इनफरादियत के 14वें दिन की तकरीब तक़सीम इनामात की सरपरस्ती फरमाई। दोहा शेरेटन होटल में मुनाकिद की जाने वाली इस तकरीब में वजीर आज़म वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल सानी, मुतअद्दिद शयूख, वज़रा और मुल्क के आला अहलकारान भी शरीक थे। साहिब समूह अमीर ने इस साल इल्मी शोबे में नुमायां कारनामे सरअंजाम देने वाली 71 शख्सियतों को इनामात से नवाजा है। इनमें PhD, मास्टर्स, बैचलर्स, इंटरमीडिएट, सेकेंडरी और प्राइमरी की सतह के नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले अफराद शामिल हैं। इनके अलावा बेहतरीन उस्ताद और बेहतरीन स्कूल के इनामात भी दिए गए। तकरीब में मुख्तलिफ कैटेगरीज में इनामात हासिल करने वालों और खुद इस इनाम से मुताल्लिक एक दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। वजीर तालीम व आला तालीम डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल वाहिद अल हम्मादी ने इस मौके पर अपनी तकरीर में कहा कि साहिब समूह अमीर की जानिब से इस तकरीब की सरपरस्ती इस अमर की अक्कासी है कि साहिब समूह अमीर इस इल्मी इनफरादियत और इस इनाम को कितनी ज्यादा अहमियत देते हैं। साहिब समूह अमीर का ये ईमान है कि तालीम ही पायदार तरक्की की असल मुहर्रिक है। इस आला इनाम के हकदारों की नुमाइंदगी करते हुए मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाले फर्स्ट लेफ्टिनेंट अहमद अब्दुल्ला अल बुआइनैन ने अपनी तकरीर में इस दिन की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि यह दिन इनाम पाने वालों की कद्र मंजिलत को मजीद बढ़ाने का दिन है। साहिब समूह अमीर ने इस तकरीब के दौरान इनाम याफ्तागान के साथ मुलाकात की और कहा कि कोरोना की इस आलमी वबा की वजह से गैर मामूली हालात में भी उनकी जानिब से की जाने वाली बेहतरीन कोशिशें काबिल तारीफ हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग इल्म के हुसूल का यह सफर इसी जज्बे के साथ जारी रखें। साहिब समूह अमीर ने कहा कि मुल्क तालीम के हुसूल को बहुत ज्यादा अहमियत देता है कि मुल्कों और मुआशरों यानी सोसाइटियों की तरक्की का राज इल्म ही में है। साहिब समूह अमीर ने इल्मी कारनामे सरअंजाम देने वालों को मुबारकबाद देते हुए उनकी मजीद कामयाबियों की तमन्ना का इजहार किया। कतर की क़यादत और अवाम हर साल इस दिन को मनाते हैं और इल्म के शोबे में नुमायां पोजीशनें हासिल करने वालों को इनामात से नवाजते हैं। साहिब समूह अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने कल 2021 की कतर टोटल टेनिस चैंपियनशिप के पहले रोज खवातीन के दरमियान होने वाले मुकाबले देखे। वुमेन टेनिस की इस 19वीं चैंपियनशिप का आगाज टेनिस और स्क्वाश के खलीफा इंटरनेशनल कॉम्प्लेक्स में हो गया है।
وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے کل لوسیل کے علاقے میں اینٹی کورونا کووڈ-19 ویکسینیشن سینٹر میں گاڑیوں کے اندر ہی ویکسین لگانے کا عمل دیکھا۔ انہوں نے اس سینٹر کے طریقہ کار اور اس ویکسین کی دوسری ڈوز گاڑیوں کے اندر ہی لگانے کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ وزارت صحت کورونا وائرس کووڈ-19 کے خلاف ویکسینیشن کے قومی پروگرام میں مزید سے مزید سہولتیں فراہم کر رہی ہے۔ وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے کہا ہے کہ قطر کورونا وائرس کے خلاف ویکسینیشن کے پروگرام پر اس کے طے کردہ منصوبے کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ لوسیل کے علاقے میں گاڑیوں کے اندر ہی لوگوں کی ویکسینیشن سروس کے سینٹر کے افتتاح کے موقع پر انہوں نے کہا کہ اس سینٹر کے قیام کا مقصد آبادی کو ان کی گاڑیوں کے اندر ہی ویکسین لگوا لینے کا اضافی آپشن دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گاڑیوں کے اندر ہی ٹیسٹوں کے PCR سینٹرز میں لوگوں کی بڑی تعداد پہنچ رہی ہے اور یہ سینٹرز بہت کامیابی کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں۔ کورونا وائرس کے خلاف نیشنل اسٹریٹجک گروپ کے سربراہ اور حمد میڈیکل کارپوریشن میں متعدی یعنی وبائی بیماریوں کے شعبے کے سربراہ ڈاکٹر عبداللطیف الخال نے کہا ہے کہ اس نئے مرکز کا ڈیزائن اس طرح بنایا گیا ہے کہ اس میں لوگ بہت آسانی اور آرام کے ساتھ ویکسین لے سکتے ہیں اور ویکسینیشن کا عمل خفیہ طریقے سے اور پرائیویسی کا خیال رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ یہ سینٹر ویکسینیشن کے پروگرام کو مزید ترقی دے گا اور بڑی تعداد میں لوگ ویکسینیشن کرا سکیں گے۔ وزارت صحت نے سب کی آسانی کے لیے بتا دیا ہے کہ جو شخص بھی اینٹی کورونا ویکسین کی پہلی ڈوز لے چکا ہے تو وہ اب گاڑی میں ہی دوسری ڈوز لینے کی اس سروس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور ملک میں اس وبا کی تازہ ترین صورتحال سے متعلق وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ کورونا وائرس کے مزید 474 نئے مصدقہ کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 440 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح اب تک اس بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد اب 1,54,061 ہو گئی ہے۔ ایک اور مریض اس بیماری میں فوت ہو گیا ہے۔ مجلس شورا نے کل اس کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود کی صدارت میں اپنا معمول کا ہفت روزہ اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں وقف کے بارے میں ایک قانونی بل پر تیار کی جانے والی رپورٹ کی منظوری دے دی گئی اور شورا نے اپنی سفارشات کابینہ کو روانہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ قطر کی جانب سے یونیسیف تنظیم کے ساتھ تعاون اور خاص طور پر بچوں کے مسائل اور بچے کی حفاظت سے متعلقہ موضوعات میں تعاون کے دائرے میں وزیر ادارتی ترقی و محنت و سماجی امور جناب یوسف بن محمد العثمان فخرو کی موجودگی میں ان کی وزارت اور بچوں سے متعلق اقوام متحدہ کی تنظیم یونیسیف نے بچوں کے شعبوں میں تعاون کی ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں اور بچوں کے حقوق کی حفاظت میں قطر کی بھرپور دلچسپی اور خواہش کی بنیاد پر قطر نے حقوق انسانی کی کونسل کے 46ویں سیشن میں بتایا ہے کہ اس نے بہت سے پروگرام شروع کیے ہیں جن میں تعلیم سب سے بالا فاؤنڈیشن کے تابع ایجوکیٹ اے چائلڈ پروگرام کے ذریعے اب تک 10 ملین ایسے بچوں کو اسکولوں میں داخل کرایا گیا ہے جو مسلح تنازعوں اور قدرتی آفات کی بنا پر اس حق سے محروم رہ گئے تھے۔ اس کے علاوہ قطر کا یہ عہد بھی بطور مثال پیش کیا جاتا ہے کہ سن 2021 تک 1 ملین لڑکیوں کو تعلیم دی جائے گی۔ پھر ترقی پذیر ملکوں میں لڑکیوں اور عورتوں کو عمدہ تعلیم کی فراہمی کے بارے میں شاغل و فواغ اعلان کی مدد و حمایت بھی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ قطر کی جانب سے بھائیوں کی مسلسل مدد کے دائرے میں
قطر نے زور دے کر کہا ہے کہ وہ برادر یمنی عوام کی مدد جاری رکھے ہوئے ہے تاکہ وہ انسانی مشکلات سے نکل سکیں، اور قطر وہاں امن و استحکام کی بحالی کے لیے بھی کوشاں ہے۔ قطر نے یہ بات یمن کے انسانی بحران کے مقابلے کے لیے امداد جمع کرنے کے اعلان سے متعلق اعلیٰ سطحی مجازی اجلاس میں کہی ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی قطر کی جانب سے اس اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے قطر کی جانب سے یمنی بھائیوں کے لیے پیش کی گئی ترقیاتی امداد کا بھی ذکر کیا، جس میں سن 2013 سے 2020 تک 195 ملین امریکی ڈالر کی امداد دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کل انسانی شعبوں میں مدد کے لیے 70 ملین ڈالر کی اضافی امداد دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ قطر نے عرب لیگ کے سیکریٹریٹ میں عرب لیگ کے مندوبین کی کونسل کے سیشن نمبر 155 کے اجلاسوں کی صدارت کی ہے۔ عرب لیگ کے لیے قطر کے مستقل مندوب سفیر ابراہیم بن عبدالعزیز السہلاوی اس سیشن کی صدارت وصول کرنے کے بعد اپنی تقریر میں کہہ رہے تھے کہ قطر سب کے ساتھ گہرے تعاون کا فروغ چاہتا ہے تاکہ مشترکہ عربی عمل کو فروغ دیا جا سکے اور اس کے مقاصد کی خدمت کی جا سکے۔ پھر فیصلوں کو فعال بنانے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کرے گا تاکہ تمام تر شعبوں میں عربی تعاون کو فروغ دیا جا سکے اور عربی قوموں کی خوشحالی کی امنگیں پوری کی جا سکیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مسلسل کھینچا تانی کی وجہ سے ایران کا ایٹمی مسئلہ جوں کا توں برقرار ہے۔ تہران نے اس بارے میں امریکہ اور متعلقہ یورپی ملکوں کے اجلاس میں شریک ہونے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ پابندیاں ختم کیے جانے سے پہلے وہ اس اجلاس میں شرکت نہیں کر سکتا۔ اور امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی صدارت ختم ہو جانے کے بعد پہلی مرتبہ منظر عام پر آتے ہوئے پرزور انداز میں کہا ہے کہ وہ سائے میں رہنے کو مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے حامیوں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کر دیا ہے کہ وہ نئے سرے سے سیاسی روشنیوں میں واپس آ رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے مل کر جس زبردست سفر کا آغاز کیا تھا وہ ابھی ختم نہیں ہوا اور آخر میں ہم ہی کامیاب ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ریپبلکن پارٹی کو دوبارہ اپنے کنٹرول میں لے لیں گے جو اب کمزور ہو چکی ہے۔ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر یہ پروپیگنڈا کرنے کا موقع ضائع نہیں کیا کہ انتخابات میں دھاندلی کر کے انہیں دوسری مرتبہ امریکہ کا صدر بننے سے محروم کیا گیا ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا وہ سن 2024 کے صدارتی انتخابات میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ٹرمپ نے ان افواہوں کو بھی ختم کر دیا کہ وہ کوئی نئی سیاسی پارٹی بنانے والے ہیں۔ دنیا اسنا امریکی وزارت انصاف کا قلمدان سنبھالنے کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن کے پیش کردہ امیدوار جسٹس میرک گارلینڈ نے امریکی سینٹ میں جسٹس کمیٹی کے ممبران کی اکثریت کی حمایت حاصل کر لی ہے اور ان کے لیے اس عہدے کے حصول کی خاطر یہ حمایت حاصل کرنا ضروری تھا، اور سینٹ کی جسٹس کاؤنسل اس ہفتے کے دوران کسی وقت حتمی رائے شماری کرائے گی۔ میرک گارلینڈ نے جو اس وقت واشنگٹن کی اپیل کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، کل پیر کے روز کرائی جانے والی رائے شماری میں 7 ووٹوں کے مقابلے میں 17 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ ان کی مخالفت کرنے والے سبھی سینیٹرز کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب اسم و امیر نے علمی انفرادیت کے 14ویں سالانہ دن کی تقریب میں انعامات جیتنے والوں کو انعامات سے نوازا ہے۔
وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے لوسیل کے علاقے میں واقع ویکسینیشن سینٹر کا دورہ کیا اور وہاں گاڑیوں میں ہی لوگوں کی ویکسینیشن کا عمل دیکھا۔ قطر نے عرب لیگ کی کونسل کے سیشن نمبر 155 کے اجلاسوں کی صدارت کی ہے، اور تہران اور واشنگٹن ایٹمی سمجھوتے کے بارے میں اپنے اپنے موقفوں پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات 7:30 بجے۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ نور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔